अज़ादारान इमाम मज़लूम, मातमदारान हुसैन मज़लूम, वफ़ादारान मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास, उलमान हैदर कर्रार, आप लोगों को मौला सलामत रखें। आज इस अज़ा ख़ान आलिया बेगम मरहुमा में ये 9वीं मजलिस है। जनाब इरशाद हुसैन साहब की कोशिश काविशों से ये मखसूस इबादत हो रही है। मौला इस सवाब में हम सबको शरीक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाजिबात क़ज़ा हों कभी अज़ादारो, नवाजिबात क़ज़ा हों कभी अज़ादारो, बहुत करीब है अब वक्त उनके आने का। ये याद रखना कि मस्जिद में जा नमाज के साथ बहुत सवाब है फ़र्श अज़ा बिछाने का, बहुत सवाब है फ़र्श अज़ा बिछाने का। हर आरज़ू को अपनी फ़राइज़ पर वार के, जीती है कायनात वफ़ा ख़ुद को हार के। तलवार उससे ले ली जब उसके इमाम ने, उसने बदन से रख दिए बाजू उतार के। ज़बानें कितनी खींचोगे, गले कितनों के काटोगे, अली वालों से तुम कब तक लहू की भीख मांगोगे। कसम अल्लाह की जिस दिन अलम लेकर निकल आए, यजीदों की तरह दुनिया के हर मैदान से भागोगे। दो दौरान अहल-ए-बैत अज़ादारान इमाम मज़लूम, ये करबला हमें बताती है कि मौत क्या है और ज़िंदगी क्या है। हम लोग अभी समझे ही नहीं। हम तो मौत से डरते हैं, मौत से खौफ खाते हैं, जबकि मौत कुछ और है, मौत की हकीकत कुछ और है। 2-3 कते में मौत और ज़िंदगी के हवाले से पेश कर रहा हूँ। मौत क्या है और ज़िंदगी क्या है कि ज़िंदगी ने लिबास छीन लिया, ज़िंदगी ने लिबास छीन लिया, मौत ने कम से कम कफन तो दिया। और ज़िंदगी दर बदर फिराती रही, मौत ने मुस्तकिल वतन तो दिया। ज़िंदगी जिसको ढूंढती ही रही, मौत ने वो सुकून नसीब किया। ज़िंदगी भर जो दूर दूर रहे, मौत ने उनको भी करीब किया। ज़िंदगी का कुछ एतबार नहीं, मौत वादा निभा देती है। अरे ज़िंदगी जिससे फेर ले नजरें, मौत उसको पनाह देती है। ज़िंदगी आरज़ू ही करती रही, मौत ने की ज़ियारत हैदर। ज़िंदगी तो नजब भी जा न सकी, मौत ले आई उनको वाली पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ादारान इमाम मज़लूम, बीबी फातिमा ज़हरा की दुआ, बीबी फातिमा ज़हरा की पसंदीदा, जो सब कुछ से ज़्यादा अजीज़ है बीबी फातिमा ज़हरा को, आंसू, वो मुसद्दस आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बीबी फातिमा ज़हरा कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरज़ुए दिल खातून जिना है आंसू, सोने चांदी से जवाहर से गिरा है आंसू। चश्मे बिदत के लिए एक धुआं है आंसू, 1400 साल के हैं फिर भी जवां हैं आंसू। एक इनाम है मौला का ये गमखारों को, ये तबर्रुक नहीं मिलता कभी गद्दारों को। अश्क मज़लूम का पैगाम सुना देते हैं, अश्क गुजरी हुई तारीख बता देते हैं, अश्क बातिल के कलेजे को हिला देते हैं, अश्क हर फतवाए बिदत को मिटा देते हैं। अपने कदमों पर झुका लेते हैं शमशीरों को, एक लम्हे में बदल देते हैं तकदीरों को। रेज़ारों को बनाते हैं गुलिस्तां आंसू, गोशाए कब्र में करते हैं चरागां आंसू। दामन ज़ीस से धो देते हैं इसियां आंसू, दास्ताने गमे सरवर कहें उन्वां आंसू। अश्क ज़मज़म कहीं कौसर कहीं चिंगारी हैं, अश्क शब्बीर से ऐलान वफादारी हैं। खाक पर गिरते हैं और अर्श नशी हैं आंसू, फातिमा ज़हरा के रुमाल मकी हैं आंसू। एक चमकती हुई खुददार जबी हैं आंसू, जिनकी आँखों के मुकद्दर में नहीं हैं आंसू। कब्र में उनकी अंधेरा ही अंधेरा होगा, हश्र तक उनको मैसर न सवेरा होगा। गमज़दा चेहरों की जीनत है ज़िया हैं आंसू, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की दुआ हैं आंसू।
تشنہ کاموں کی شہیدوں کی صدا ہیں آنسو، ہم سے کیا پوچھتے ہیں آپ کے کیا ہیں آنسو۔ یہ وہ پانی ہے کہ جو تاج جلا دیتا ہے، وہ مسافر ہے جو کوثر کا پتہ دیتا ہے۔ اشک خوشبو کہیں شبنم کہیں انگارہ ہے، اشک منزل ہے کہیں اور کہیں جادہ ہے، اشک مظلوم جبینوں کے لیے قبلہ ہے، اشک بدت رخ ایماں کا کہیں غازہ ہے۔ اپنی اولاد تو بیچی ہے عزاداروں نے، اپنے اشکوں کو نہ بکنے دیا غمخواروں نے۔ اشک ایمان کا آئینہ سجا دیتا ہے، اشک بیعت کے چراغوں کو بجھا دیتا ہے، اشک ان آنکھوں کی بینائی بڑھا دیتا ہے، اشک منادار کو مختار بنا دیتا ہے۔ بادشاہوں کے دماغوں سے یہ کینہ نہ گیا، ایک آنسو بھی خزانوں سے خریدا نہ گیا۔ دشمن آل کی آنکھوں میں یہ آتے ہی نہیں، چھوڑ کر عاشق شبیر کو جاتے ہی نہیں، یہ کبھی غیر کے دامن میں سماتے ہی نہیں، یہ مورخ کی طرح سچ کو چھپاتے ہی نہیں۔ رشتہ عشق کسی ظلم سے توڑا نہ گیا، ایک آنسو کسی تلوار سے کاٹا نہ گیا۔ آج تک یہ کسی کم ظرف کے آگے نہ جھکے، سانپ کے ڈر سے یا تلوار کے ڈر سے نہ بہے۔ اشک بچوں کی طرح سایہ عصمت میں پلے، مصر میں بک گئے یوسف میرے آنسو نہ بکے۔ رونے والوں کو کوئی زیر نہیں کر سکتا، اشک کی چوٹ کا ناسور نہیں بھر سکتا۔ اے مسلمان بتا اجر رسالت کیا ہے، غم سرور میں نہ روئیں تو مودت کیا ہے۔ ایک آنسو کا ٹھکانہ ہے یہ جنت کیا ہے، کسی شیطان کی سازش ہے یہ بدعت کیا ہے۔ اشک آنکھوں میں عزادار کی جب ڈھلتے ہیں، جتنے دشمن ہیں محمد کے وہ سب جلتے ہیں۔ موم پتھر کو بنا دیتے ہیں اکثر آنسو، کشتی ظلم کی خاطر ہے سمندر آنسو، ضد پہ آئیں تو الٹ دیتے ہیں لشکر آنسو، بے زباں ہوتے ہوئے بھی ہیں پیمبر آنسو۔ یہ کبھی ظلم کی چوکھٹ پر نہیں جھک سکتے، ریت کے ٹیلوں سے طوفان نہیں رک سکتے، جب گری پھولوں پر شبنم تو ہوئی ہے خوشبو، اشک بکھرے تو ضیا پھیلی چمن میں ہر سو، ہر خوشی چھوڑ کے خود ہم نے لیے ہیں آنسو، اس کے ماتم میں ان آنکھوں سے بہا دل کا لہو، خون سے کاٹ کے جو ظلم کی تلواروں کو آبرو بخش گیا بے کس و ناداروں کو۔ کچھ نہیں اشک تو تم شور مچاتے کیوں ہو، خود بھی ڈرتے ہو زمانے کو ڈراتے کیوں ہو، اپنی گزری ہوئی تاریخ چھپاتے کیوں ہو، اشک خاموش ہیں تم شور مچاتے کیوں ہو، سوچ لو کھیلنا اچھا نہیں انگاروں سے، دھار آنسو میں سوا ہوتی ہے تلواروں سے، کربلا والوں کی آواز بنے ہیں آنسو، ہم کو معلوم ہے نیزوں پر چلے ہیں آنسو، تم نے مارے ہیں تماچے تو بہے ہیں آنسو، 1400 سال سے یہ چیخ رہے ہیں آنسو، ارے تم نے احمد کے نواسے کو ہے پیاسا مارا، تم نے معصوم سکینہ کے تماچا مارا، لاش حمزہ پہ پیغمبر نے چڑھائے آنسو، ہم نے رومال میں زہرا کے سجائے آنسو، یہ الگ بات تمہیں راس نہ آئے آنسو، ویسے تو تم نے کئی بار بہائے آنسو، راس آ جاتے تو تم کو تو نہ بدعت ہوتے، میں سمجھتا ہوں رضا اشک بھی سنت ہوتے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگار ہمارے ان عزاداروں کے آنسوؤں کو قبول فرما، پروردگار ہماری امام حسین کے صدقے میں تمام قوم کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے ولی و وارث امام کے ظہور میں تاجیل فرما، تاجیل۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذان محترم، یہ مجلس عزا جو آپ حضرات مسلسل جسے سماعت فرما رہے ہیں علین بی بی امام باڑہ کی طرف سے، اس مجلس عزا میں ہمیشہ کی طرح چند مؤمنین کے ایصال ثواب کے لیے نام آپ سب کی خدمت میں عرض کیے جاتے ہیں۔ جن ایصال ثواب کے لیے جن سوروں کا آپ ہدیہ کرتے ہیں، ان کا اور اس مجلس کا ہدیہ اور ایصال ثواب ان مرحومین کے لیے آپ سبھی قرار دیں گے کہ جن کا ذکر مجلس کے اختتام پر کیا جائے گا۔ عظمت اہل بیت اطہار کے ضمن میں ان فضائل اور مناقب کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جن فضیلتوں کو رب العزت نے اہل بیت اطہار کو عطا فرمایا ہے، اور جن فضیلتوں میں جن عظمتوں میں اہل بیت اطہار کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ بڑی عظمت اور بڑی فضیلت اہل بیت اطہار کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ خود رسالت مآب کے خاندان کی ان شخصیتوں کی عظمت کا اقرار اور اعلان حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، اور قرآن مجید نے بھی متعدد جگہوں پر اہل بیت اطہار کی عظمتوں کا، اہل بیت اطہار کی فضیلتوں کا اور اہل بیت اطہار کی ان عظمتوں کا اعلان کیا ہے کہ جن عظمتوں میں بقیہ کوئی بھی اللہ کی مخلوق شامل نہیں ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ سورہ زمر کی یہ آیے شریفہ ارشاد رب العزت ہے کہ جس کے سینے کو اسلام کے لیے اللہ نے کشادہ کر دیا، سینے کو چوڑا کر دیا، وسیع کر دیا، وہ پھر اللہ سے ہدایت کو لینے کے بعد اب نور پروردگار میں اپنے راستوں کو طے کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے اسلام کا ذکر صدر کے ساتھ فرمایا ہے، یعنی اسلام سینے میں قرار پائے گا، اور جس موقع کے اوپر یہی وہ تمام افراد جو
رسالت مآب پر ایمان لے کر آ رہے تھے اور اسلام کا اعلان کر رہے تھے، یہ سب آ کر رسالت مآب سے جب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سب آپ کے اوپر ایمان لے آئے، اس موقع کے اوپر قرآن مجید نے اعلان کیا کہ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ان کے دلوں میں ابھی دل سے انہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ وہ ان سب نے ابھی زبان سے اسلام کا اقرار کیا ہے، یعنی دل کا تعلق ہے ایمان سے اور سینے کا تعلق ہے اسلام سے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ نے اس قرآن مجید میں واضح کر دیا ہے۔ اور پھر اگر آپ غور فرمائیں، یہی قرآن مجید جس موقع کے اوپر سینے کا ذکر کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی فی صدور الناس، وہاں پر بھی اسی سینے کا تذکرہ ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے اس سینے میں پائے جانے والے وسواس سے۔ یعنی اس کے معنی ہے کہ سینے میں جو عقیدہ ہے اس میں وسواس کا خطرہ ہے، لیکن جو دل میں عقیدہ ہوتا ہے ایمان کی شکل میں، اس کے لیے قرآن مجید پھر اعلان کر رہا ہے کہ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، قلب ہے کہ جو ایمان کی بنا پر مطمئن ہے، پوری طرح سے اس کے اندر اطمینان پایا جاتا ہے۔ اب ان چاروں آیتوں کو اگر یکجا کر لیا جائے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ سینے کا تعلق اسلام سے ہے اور سینے میں وسواس کا خطرہ پایا جاتا ہے، اور ایمان کا تعلق دل سے ہے اور دل میں اطمینان پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں ابھی تک ایمان نہیں آیا تھا اور صرف ظاہری طور پہ انہوں نے اپنے سینے میں اسلام کو جگہ دی تھی، وہ وسواس کے اس مرحلے میں قرار پائے کہ ان کا شک اتنا بڑھتا گیا کہ حتیٰ خود رسالت مآب کی نبوت میں انہیں شک ہونے لگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ابھی سینے ہی میں اسلام ہے، دل کا تو ایمان کا ذکر ہی نہیں وہاں پر کیا جا سکتا۔ تو کچھ ایسے ہیں کہ جن کے اسلام میں سینے کے وسواس کا یہ عالم ہے کہ خود رسالت مآب کی نبوت میں شک ہو رہا ہے، اور کچھ ایسی بلند و بالا شخصیتیں ہیں کہ جن کے دل کا محکم ایمان اطمینان کے اس مرحلے میں ہے کہ چمکتی ہوئی تلواروں اور کڑکتے ہوئے نیزوں، برستے ہوئے تیروں کے درمیان رسالت مآب کے پہلو میں کھڑے ہو کر دفاع پیغمبر میں مصروف ہیں، اور یہ اعلان کر رہی ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن میں رسالت مآب کے قدموں کو چھوڑ کر دور نہیں جا سکتا ہوں۔ یہ ایمان کا وہ عظیم مرحلہ ہے اہل بیت اطہار کا۔ مجھے جملہ کہنے دیجئے، جو وسواس کی بنا پر رسالت مآب کے اوپر شک کر رہے تھے وہ منافق بن گئے، اور جو اپنے دل کے اطمینان کی بنا پر رسالت مآب کے پہلو میں کھڑے ہو کر دفاع کر رہے تھے وہ امیر المؤمنین قرار پائے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ اللہ نے اہل بیت اطہار کو یہ عظمت، ان کے وہاں دل میں اطمینان پایا جاتا ہے، اسی لیے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ جو سورہ فجر میں رب العزت نے اہل بیت اطہار کو اعلان کرتے ہوئے یہ جملہ کہا ہے کہ اے نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ کب کہا جائے گا؟ جب انسان کے دل میں پایا جانے والا ایمان اس عظیم مرحلے میں قرار پائے کہ پھر ساری دنیا سے انسان رشتہ توڑ کے صرف اپنے پروردگار سے لو لگائے۔ ایسے موقع کے اوپر پھر اللہ آواز دیتا ہے راضیۃ مرضیہ، یہ بھی اللہ سے راضی اور اللہ بھی اس سے راضی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نفس مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر ذات پروردگار کی تجلی اس طرح سے اس کے وجود میں آتی ہے
کہ رضایت پروردگار اس کے جسم اور اس کے وجود اور اس کے ساری حیات کے ایک ایک لمحے میں دکھائی دینے لگتی ہے۔ لیکن جو اصل غور طلب مسئلہ ہے، اللہ نے آگے بڑھ کر کہا کہ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ اپنے رب کے نور کے ذریعے سے راستوں کو طے کر رہا ہے۔ اے میرے پروردگار، کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان بھی ہے کہ جو اللہ رب العزت سے ملنے والی روشنی کی بنا پر پھر دنیا کی اس ظاہری روشنی سے بے نیاز ہو جائے، اسے کسی طرح سے بھی روشنی کی ضرورت نہ رہ جائے، رات کے اندھیرے میں سڑکوں کے اوپر نکل پڑا، اس کے ہاتھ میں ٹارچ بھی نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اپنے ایک کمرے سے اٹھ کر اگلے کمرے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، وہاں کی لائٹ بھی روشن نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ۔ لیکن نہیں، ہم نے تو دیکھا کہ ہر انسان راستے میں گزرتے وقت اپنے ہاتھ میں ٹارچ لے کے جا رہا ہے، بغل کے کمرے میں جانا ہو تو پہلے سوئچ بورڈ کے اوپر ہاتھ رکھ کے سوئچ کو آن کیا جائے تب اندر داخل ہوا جائے۔ کیوں؟ کہا یہ جس نور کے لیے اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ نور نہیں ہے کہ جو تم انسان سمجھ رہے ہو۔ اے میرے پروردگار پہ یہ نور کون سا ہے؟ کہا آؤ قرآن سے پوچھو کہ نور ہے کیا۔ ہم قرآن مجید کی بارگاہ میں پہنچے، اے اللہ کی کتاب ہمیں بتا دے کہ نور کون، اے اللہ کی کتاب ہمیں سمجھا دے کہ نور کیا، اے اللہ کی کتاب ہمیں بتا دے کہ نور کس طرح سے سمجھ میں آئے گا۔ قرآن مجید نے آواز دی کہ اللہ نور السماوات والارض، یہ آسمان اور زمینوں کا نور کوئی اور نہیں ہے بلکہ ذات پروردگار ہے۔ یہ انسان نور پروردگار کو اپنے وجود میں اگر محسوس کرنا چاہتا ہے تو آئے دیکھے یہ کائنات میں جتنے نور ہیں، یہ نور واقعیت یہ ہے کہ یہ ذات پروردگار کا جلوہ ہے۔ سورج جب فضاؤں میں ہماری نگاہوں کے سامنے بلند ہوتا ہے یہ روشنی نہیں ہے، یہ روشنی کا ذریعہ ہے۔ چاند فلک پہ نمودار ہوتا ہے یہ روشنی نہیں ہے، روشنی کا ذریعہ ہے۔ ہمارے گھروں میں بلب روشن ہو جاتا ہے یہ بلب روشنی نہیں ہے، روشنی کا ذریعہ ہے۔ ٹیوب لائٹ کو آپ نے آن کر دیا، یہ ٹیوب لائٹ روشنی نہیں ہے، روشنی کا ذریعہ ہے، روشنی کو پہنچانے کا وسیلہ ہے۔ اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، جب نور پروردگار بغیر وسیلے کے زمین تک نہیں آتا ہے تو پھر انسانی ضرورتیں کیسے بغیر وسیلے کے اللہ تک پہنچ سکتی ہیں؟ انسان اللہ کی بارگاہ میں اگر پہنچنا چاہتا ہے تو پھر وسیلوں سے اسے پہنچنا ہوگا۔ نور پروردگار، سب سے پہلی ذات جو نور ہے وہ اللہ کی ذات گرامی ہے۔ اور اس کے بعد میں نے قرآن مجید سے پوچھا کہ اے اللہ کی کتاب بتا اور کون نور ہے؟ قرآن مجید نے آواز دیا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، وہی جس کو ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اللہ کی بارگاہ سے کتاب اور نور جو رسالت معاب کی شکل میں سارے مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں پر نور سے مراد ذات گرامی قدر پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات گرامی ہے۔ اللہ نے اپنی بارگاہ سے رسول بھی بھیجا ہے تو وہ نور بنا کر بھیجا ہے۔ اب سمجھ میں آیا اللہ کی ذات بھی نور، رسول اللہ کی ذات بھی نور، قرآن اور کون نور ہے؟ قرآن مجید نے آواز دی فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزل معہ، ایمان لے کر آؤ اللہ پر، ایمان لے کر آؤ رسول اللہ پر، ایمان لے کر آؤ اس نور پر کہ جسے اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا۔ ہم نے سارے مفسروں سے پوچھا، سب نے بیک آواز کہا کہ یہ نور جس کو قلب پیغمبر پہ رب العزت نے نازل فرمایا وہ نور کوئی اور نہیں، یہی کتاب پروردگار ہے، یہی قرآن مجید ہے کہ جسے اللہ نے نور بنایا ہے۔ اب مرحلہ اور آگے بڑھا، اللہ بھی نور ہے، رسول اللہ بھی نور، کتاب
کتاب اللہ بھی نور. میں نے قرآن مجید سے پوچھا کہ اور بھی کوئی نور ہیں؟ قرآن مجید نے آگے بڑھ کر آواز دی یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم بنورہ. وہ سب چاہتے ہیں کہ نور پروردگار کو اپنی پھونکوں سے خاموش کر دیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ اپنے اس نور کو پایہ کمال تک پہنچائے گا انسانوں کی پھونک سے، انسانوں کی کوششوں سے، انسانوں کی تمناؤں سے، انسانوں کی سعی سے. اس نور پروردگار کو خاموش نہیں کیا جا سکتا. اے قرآن بتا دے یہ نور کون ہے؟ مفسرین نے مل کر بتایا کہ یہ نور کوئی اور نہیں ہے، یہ وہی نور ہیں کہ جن کے لیے قرآن مجید نے آگے بڑھ کر آواز دی ہے کہ اشرقت الارض بنور ربہا. زمین روشن ہو گئی اپنے رب کے نور کے ذریعے سے. کیا مطلب؟ زمین کا رب؟ اے میرے پروردگار، ہم تو تیری ذات کو کائنات کا رب مانتے ہیں، صرف زمین کا رب تو تو نہیں ہے. تو آسمانوں کا بھی رب ہے، تو فلکیات کا بھی رب ہے، تو سارے عرش کا بھی رب ہے، تو سارے ملائکہ کا بھی جو زمین کے اوپر ہیں ان کا بھی رب ہے. یہ زمین کے رب سے کیا مراد ہے؟ پھر حدیث ہم کو اسی بحار الانوار میں ملی کہ جس موقع کے اوپر راوی کہتا ہے کہ میں پہنچا اپنے آقا اور مولا مفضل بن عمر کا بیان کہ میں مفضل کہتے ہیں کہ میں اپنے آقا اور مولا کی خدمت میں پہنچا. مولا یہ اشرقت الارض بنور ربہا سے کیا مراد ہے؟ کیا رب جو زمین کا ہے وہ کوئی اور ہے؟ آواز دی مفضل تجھے نہیں پتا ہے، مفضل تم نہیں جانتے ہو، یہ نور رب سے مراد کوئی اور نہیں ہے. رب الارض یعنی امام الارض، جو زمین کا رب ہے یعنی زمین پر موجود اللہ کی طرف سے جو امام ہے، اللہ کی طرف سے جو حجت ہے، اس کا نور ہے جو زمین کو منور کیے ہوئے ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جس نور کو خاموش کرنے کے لیے دشمن کوششیں کر رہا ہے وہ نور پروردگار خاموش کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. وہ نور کوئی اور نہیں ہے، وہ اہل بیت اطہار کا نور ہے، وہ اماموں کا نور ہے، وہ آل رسول کا نور ہے. ان کا نور ہے کہ جو اس کائنات کو اس طرح سے منور کیے ہوئے ہے. اب بات یقیناً مکمل ہو گئی کہ پروردگار بھی نور، ذات پروردگار نے خود کو بھی نور کہا ہے. اس بنا پہ اللہ بھی نور، رسول اللہ بھی نور، کتاب اللہ بھی نور، حجت اللہ بھی نور. جب اتنے نور کو انسان اپنے دل میں جگہ دیتا ہے تو نوبت یہ آتی ہے کہ پھر اس نور میں، اس روشنی میں وہ اپنے راستوں کو طے کرتا ہے. نہ اس کو ان کی ضرورت ہے نہ اس کو ان کی ضرورت ہے، اس کو تو صرف اللہ سے ہدایت لینی ہے. رسول اللہ کے ذریعے سے پیغام پہنچے گا، کتاب پروردگار اس کو بتائے گی، امام اس کو متوجہ کرائے گا. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ. اللہ نے اہل بیت اطہار کو نور بنایا ہے، لیکن ایک چیز آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم بنورہ. اللہ ان لوگوں کے لیے جو نور پروردگار کو خاموش کرنا چاہتے ہیں ان کو کافر قرار دے رہا ہے، انہیں مشرک قرار دے رہا ہے. آپ تاریخ اہل بیت اطہار، نور اہل بیت اطہار ہیں، اور ان کا مقابلہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کے لیے قرآن کافر اور مشرک لفظ استعمال کر رہا ہے. آپ ساری تاریخ جو اہل بیت اطہار کی ہے بعد پیغمبر حضور اکرم کی حیات طیبہ کے بعد سے لے کر آپ 260 ہجری تک آنے والے 11 اماموں کی سیرت دیکھ لیجئے. 12 اماموں کی سیرت میں 11 اماموں کی جو سیرت ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. جس بھی امام کی جنگ ہوئی ہے یا جس بھی امام کا مقابلہ ہوا ہے اس مقابلے میں سامنے آنے والا نہ کوئی مشرک ہے، نہ کوئی ملحد ہے، نہ کوئی منکر پروردگار کافر ہے، بلکہ جو بھی اہل بیت اطہار کے سامنے آیا ہے وہ مسلمان کا لباس پہن کے آیا ہے.
لباد اسلام میں آیا ہے، وہ چاہے سرزمین کربلا پر امام حسین کے سامنے آنے والا یزید ہو، یا سرکار امیر المؤمنین کے سامنے آنے والا یا آنے والی ہو، کوئی بھی ہو، وہ اسلام کا لباس پہن کر سامنے آئی ہے۔ اور اسی طرح سے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے سامنے آنے والے بھی وہی افراد ہیں کہ جو زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، جن کے چہرے پہ داڑھی ہے، جن کی پیشانی پہ سجدوں کے نشان ہیں، جو نماز روزے تمام عبادتوں میں مصروف ہیں، اسلامی نام بھی ہیں، اسلامی گھرانہ بھی ہے، اس کے باوجود امام وقت سے جنگ کر رہے ہیں۔ اے میرے پروردگار، یہ تو سب مسلمان ہیں، لیکن تو نے قرآن مجید میں نور پروردگار کو خاموش کرنے والوں کو کافر کہا ہے۔ اللہ یہی متوجہ کرانا چاہ رہا ہے، جو اللہ کے نمائندوں سے ٹکرا جاتا ہے وہ اسلامی نام ہونے کے باوجود کافر ہوتا ہے۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ اب جب اہل بیت اطہار سے ٹکرا جانے والا کافر ہے، ملحد ہے، مشرک ہے، تو اب اس کے بارے میں رضی اللہ کہنے سے اللہ راضی نہیں ہو جائے گا۔ رضایت پروردگار کو حاصل کرنا ہے تو پھر اہل بیت اطہار کے سامنے زانوئے ادب کو طے کر کے بیٹھنا ہوگا۔ ٹکرا جانے سے پروردگار کبھی بھی جنت نہیں دے سکتا، کبھی بھی پروردگار نجات نہیں دے سکتا۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار کو نور بنایا ہے، اور نور کی کچھ خاصیتیں، کچھ خصوصیتیں ہوتی ہیں، وہ ساری خصوصیتیں رب العزت نے اہل بیت اطہار کے پاس قرار دی ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے اگر کسی جگہ کے اوپر شادی ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ سے یہ دونوں گھرانے جمع ہیں، لڑکے والے بھی آ چکے ہیں، لڑکی والے بھی آ چکے ہیں، بڑے عالی شان پیمانے پہ شادی ہو رہی ہے، خواتین کے گوشے میں ہیں، مرد کے گوشوں میں ہیں، اور پھر ان کے درمیان جو ایک مشترک مجمع ہوتا ہے وہ کبھی ادھر بھی کبھی ادھر بھی یہ مشترک کون لوگ ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ ان کی کیا خاصیت ہوتی ہے؟ وہ ادھر بھی جا سکتے ہیں، وہ ادھر بھی آ سکتے ہیں۔ بچے دوڑ کے کبھی باپ کے پاس آ رہے ہیں، کبھی ماں کی آغوش میں لپٹے ہوئے ہیں، اور ایک خوشی کا ماحول ہے۔ کسی کے چچا کی شادی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے ماموں ہیں ان کی شادی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے فلاں ہیں کزن ہیں ان کی شادی ہے، سارا ماحول خوشحال ہے۔ ادھر لڑکی والے ادھر لڑکے والے سب خوش ہیں۔ اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ کسی وجہ سے الیکٹرکسٹی کٹ گئی، لائٹ چلی گئی۔ اب کیا ہوا؟ عجیب ماحول ہو گیا۔ بعض بچے چیخنے لگے، بعض عورتوں کی آوازیں بلند ہونے لگ گئیں، خواتین نے اپنے اپنے گہروں کے اوپر ہاتھ رکھ لیے ہیں، بعض نے اپنے کان تھامان لی۔ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کہ اس لیے کہ روشنی نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے۔ مجھے اپنے گہنے کے بارے میں ڈر ہے، مجھے اپنے زیورات کا خوف ہے، مجھے اپنے موبائل کا خوف ہے، مجھے اپنے پرس کے بارے میں ڈر لگ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے بچوں کے بارے میں خوف ہے۔ ایک عجیب خوف کا ماحول ہے۔ یہ ابھی تک تو خوشی کا ماحول تھا، یہ اچانک اس طرح سے خوف کا ماحول، ڈر کا ماحول، اضطراب کا ماحول کیوں پیدا ہو گیا؟ کہا جب تک روشنی ہوتی ہے تب تک سکون رہتا ہے، جب روشنی چلی جاتی ہے تو اضطراب اور بے چینی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ بس مجھے سمجھ میں آ گیا، اللہ نے اہل بیت اطہار کو نور بنایا ہے، نتیجے میں جو ان کے ساتھ ہے وہ مطمئن ہے، وہ پرسکون ہے، وہ آرام میں ہے، لیکن جو ان سے دور ہے وہ اضطراب میں ہے، گھبراہٹ میں ہے، بے چینی میں ہے۔ اور اگر اس بات کو سمجھنا ہے، آئیے میدان کربلا میں آپ کو لے کے چلوں۔ 72 کا چھوٹا سا مختصر سا مجمع ہے اور ادھر لاکھوں کا مجمع ہے، لیکن عالم یہ ہے 72 ہیں، پانی نہیں ہے، کھانے کا انتظام نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی سکون ہے، اطمینان ہے، اضطراب نہیں ہے، اور ادھر فراوانی ہے ہر چیز کی، گھوڑے فراوان ہیں، پانی فراوان ہے، کھانے فراوان ہیں، خیمے فراوان ہیں، تلواریں فراوان ہیں، آدمی بے پناہ ہیں، لیکن بے چینی ہے، اضطراب ہے، گھبراہٹ ہے۔ کیوں؟ کہا وہ سب نور پروردگار سے دور ہیں، اس لیے بے چین ہیں۔ ادھر 72 نور پروردگار کی شمع کے چاروں طرف پروانے بنے ہوئے ہیں، لہذا اطمینان ہے۔ یعنی اطمینان چاہیے ہو تو نور پروردگار کے ساتھ رہنا ہوگا۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ اہل بیت اطہار کو اللہ نے
سکون کا سبب بنایا ہے۔ اضطراب وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر نور پروردگار سے انسان دور ہو جائے۔ میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ اچانک اہل بیت اطہار کی محبت لوگوں کے دلوں میں ہونی چاہیے تھی، لیکن اچانک بات پیغمبر، ادھر رسالت مآب کی شمع حیات خاموش ہوئی، اور ادھر یہ امت اہل بیت اطہار کے دروازے سے اٹھ کے غیروں کے در پہ چلی گئی۔ یہ ہوا کیا؟ یہ اچانک کیوں ایسا ہوا کہ ان سب نے اہل بیت اطہار کو چھوڑ دیا؟ ظاہر ہے ہماری مجلس سرزمین کلکتہ میں سنی جا رہی ہے اور وہاں کے مؤمنین اس خطاب کو سن رہے ہیں، لیکن میں ایک مثال دوں گا اپنے شہر اس ممبئی کی۔ یہاں پر اگر آپ حضرات کبھی آنا جانا ہو تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہاں پر جو لوکلز ہیں، جو لوکل ٹرین ہے، اس کو یہ بامبے کی روح سمجھا جاتا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک مجمع ہے کہ جو اس لوکل ٹرین میں سوار ہو کے اپنی منزلوں کو جاتا ہے اور واپس آتا ہے۔ آپ اگر کسی وجہ سے اپنے آفس کسی دن نہ جائیں اور اپنے گھر کے دروازے پر صرف آپ کرسی لگا کر بیٹھ جائیں، آپ دیکھیں گے کہ صبح میں ایک بہت بڑا مجمع ہے کہ جو رواں دواں ہے، چلا جا رہا ہے اسٹیشن کی طرف۔ کہاں جا رہا ہے؟ کہ یہ اپنے آفس کی طرف جا رہے ہیں، یہ کام کرنے والے آدمی ہیں، یہ محنت کش ہیں، یہ سب زحمت کش افراد ہیں، یہ سب اپنی اپنے آفس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ شام کو آپ پھر کرسی لگا کر اسی جگہ پر آ کر بیٹھ جائیں، 5 بجے 6 بجے کے بعد اب وہی مجمع ہے کہ جو اپنے اپنے گھروں کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ اب کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ صبح میں گئے تھے کام کرنے کے لیے، شام کو اب یہ اپنے گھر واپس آ رہے ہیں۔ کیوں واپس آ رہے ہیں؟ کہا وجہ یہ ہے کہ یہ سب جب سورج نکل آتا ہے تو اپنے کام کو، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، اور شام کو جیسے جیسے سورج ڈوبنے کی طرف بڑھتا ہے ان کے قدم بھی دھیرے دھیرے گھر کی طرف واپسی کے لیے پلٹنے لگتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ ہاں یہ افراد محنت کش اور زحمت کش افراد ہیں۔ کچھ ہی دیر میں بیٹھا رہ گیا، لیکن اتفاق یہ کہ اچانک جیسے ہی سورج ڈوبا میں نے دیکھا کہ کچھ اور لوگ اپنے گھروں سے نکلے۔ میں نے کہا یہ کہاں جا رہے ہیں، یہ کون ہیں؟ اچھا دیکھیں متوجہ رہیں، میں کسی اور کی بات کر رہا ہوں، وہ لوگ کہ جو نائٹ ڈیوٹی کرتے میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک تیسرے گروہ کی بات کر رہا ہوں کہ جو ابھی آپ متوجہ ہو جائیں گے۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے جا رہے ہیں، چپکے چپکے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ آخر کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ وہ افراد ہیں جو فرصت طلب کہلاتے ہیں، یہ وہ افراد ہیں کہ جو رات میں اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر جس جگہ کے اوپر اسٹریٹ لائٹ نہ جل رہی ہو وہاں سے بائک کو پار کر لیتے ہیں، جس گھر میں اندھیرا چھایا ہو اس گھر میں اندر جا کے سامان چرا لاتے ہیں، جس حویلی میں کوئی نہ ہو اس حویلی میں جا کے ڈاکہ ڈال کے سارا سامان لوٹ کے لے آتے ہیں۔ اچھا یہ افراد کیوں رات میں چلتے ہیں، کیوں رات میں جاتے ہیں؟ کہا یہی تو ایک بنیادی فرق ہے، جو شریف ہوتا ہے وہ روشنی میں کام کرتا ہے، جو ذلیل ہوتا ہے، شریر ہوتا ہے، بدمعاش ہوتا ہے، وہ اندھیرے میں کام کرتا ہے۔ اچھا مجھے معیار مل گیا، جو شریف ہوتا ہے اسے روشنی سے محبت ہوتی ہے، جو ذلیل اور شریر ہوتا ہے وہ اندھیروں سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو کام کرنے کا موقع اندھیرے میں ملتا ہے۔ بس یہی صورتحال عالم اسلام کی بھی تھی۔ اللہ نے اہل بیت اطہار کو نور بنایا، کچھ نے ان کے دامن میں آ کر پناہ لی، محبت کرنے لگے، کچھ ان سے گریزاں ہو کر دور بھاگنے لگے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہی تھی، جو شریف ہوتا ہے وہ نور سے محبت کرتا ہے، جو شریر ہوتا ہے وہ نور سے فرار کرتا ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ اہل بیت اطہار کو اللہ رب العزت نے نور بنایا ہے۔ دلوں سے محبت کا جذبہ تب پیدا ہوتا ہے جب انسان کے اندر شرافت پائی جاتی ہو، اور جتنا زیادہ انسان اس شرافت کو اپنے اندر بیدار کرتا جائے اتنا ہی زیادہ انسان نور سے قریب ہوتا جائے گا۔ میں نے یہ جملہ عرض کیا، میں واضح کیے دیتا ہوں، اگر لائٹ چلی جائے اور پھر آپ جس کمرے میں بیٹھے ہیں
اس کمرے میں آپ ایک شمع کو لا کر روشن کر دیں، پورے اتنے بڑے حجرے میں ایک شمع جل رہی ہے، نتیجہ یہ ہے کہ آپ دور جا کے کھڑے ہو جائیے، آپ کا وجود دکھائی بھی نہیں دے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کمرے میں موجود ہیں۔ لیکن اب دھیرے دھیرے آپ اپنے قدم کو بڑھاتے ہوئے شمع کی طرف بڑھیے۔ اب جو آپ نے شمع کی طرف بڑھنا شروع کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ آپ نے ایک قدم اپنا بڑھایا، تھوڑے بہت اب آپ پتہ چلنے لگے کہ اس کمرے میں آپ بھی ہیں، کچھ اور قدم بڑھایا، اب اور زیادہ آپ روشن اور واضح ہو گئے، اور آپ آگے بڑھے، اب مکمل طور پہ آپ دکھائی دینے لگ گئے۔ جب بالکل شمع کے قریب آپ پہنچ گئے تو اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ آپ کا ہاتھ ہے، یا آپ کا چہرہ ہے، یا آپ کا پیر ہے، یا آپ کی ناک ہے، یا آپ کی انگلی ہے، سب بالکل واضح۔ کیوں؟ کہا روشنی کی یہی خاصیت ہوتی ہے، جو جتنا زیادہ روشنی سے قریب ہوتا جاتا ہے یہ روشنی اسے بھی پر نور کرتی جاتی ہے، اس کے اندر بھی نور بھرتا جاتا ہے، اور جو جتنا زیادہ نور سے دور ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ ظلمتوں میں چھپا ہوتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ اننون ہو جاتا ہے، اس کو پہچاننا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ بس بات سمجھ میں آ گئی، اللہ نے اہل بیت اطہار کو نور بنایا ہے، جو جتنا زیادہ ان سے قریب ہوتا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے وجود میں نور اترتا جاتا ہے، جو دور ہے وہ پھر نور سے بھی دور ہے، ہدایتوں سے بھی دور ہے۔ اب آپ سمجھے کیوں یہ بات ہے روایتوں میں کہ ایک ہیں کہ جو 10ویں ایمان کے درجے پر ہیں، کوئی ہے جو 9ویں درجے پر ہے، جناب سلمان 10ویں پہ ہیں، جناب ابو ذر 9ویں پر ہیں، کوئی 7ویں درجے پر ہے، کوئی 6 درجے پر ہے، کوئی 5ویں درجے پر ہے، کوئی 4 درجے پر ہے۔ یہ ایمان کے درجے نہیں ہیں۔ اہل بیت اطہار سے جو جتنا قریب ہے اس کو نور کا اتنا ہی درجہ ملتا جا رہا ہے۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اہل بیت اطہار کو رب العزت نے اس انداز میں اس کائنات میں نور قرار دیا ہے کہ ایک انسان جتنا زیادہ قریب ہوتا جائے اتنا ہی زیادہ اس کے وجود میں روشنی پیدا ہوتی جائے گی۔ آپ اپنے کمرے میں ایک شمع جلا دیجئے، اس شمع کو آپ وہیں پر رہنے دیجئے، جائیے دوسری شمع لے کر آئیے، اس جلتی ہوئی شمع سے آپ ایک اور شمع روشن کیجئے اور اس کو بھی بغل میں آپ آویزہ کر دیجئے، آپ اس کو بھی قرار دیجئے۔ ایک اور شمع لے کے آئے، اس کو بھی آپ نے جلا دیا۔ آپ پورے گھر میں تلاش کرتے رہے، جیسے جیسے آپ کو شمعیں ملتی گئیں وہ سب آپ پہلی شمع سے روشن کرتے گئے۔ لیکن جب آپ نے غور سے دیکھا تو یہ ساری شمعوں کو روشنی ملی تو اس پہلی شمع کی روشنی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کہ نور کی خاصیت یہ ہے کہ وہ نور بٹنے سے کم نہیں ہوتا ہے۔ دنیا میں ساری چیزیں بانٹنے سے کم ہو جاتی ہیں لیکن نور کبھی بانٹنے سے کم نہیں ہوتا ہے۔ اہل بیت اطہار کو اللہ نے نور بنایا ہے۔ تمہیں صداقت چاہیے، تمہیں ایمان چاہیے، تمہیں ہدایت چاہیے، تمہیں عبادت چاہیے، تمہیں سخاوت چاہیے، جو بھی تمہیں چاہیے ہے اہل بیت اطہار کے در پہ آ جاؤ، وہ تمہیں ساری چیزیں عطا کریں گے، اس لیے کہ نور بانٹنے کا مزاج رکھتا ہے اور خود نور کے وجود میں کچھ کم نہیں ہونے والا ہے۔ بس یہ خاصیت اللہ کی ہے اور اہل بیت اطہار کی ہے۔ اللہ بھی دنیا کو بانٹتا ہے، اہل بیت اطہار بھی کائنات کو عطا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ مل جل کے اور صلوات بھیجتے ہیں آپ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جس طرح سے اہل بیت اطہار کے نور کا ذکر کیا ہے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ میں آپ کو وہ حدیث کے جس کو میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اس حدیث کا اگلا فقرہ بھی بیان کر کے اس حدیث کو مکمل کرنا چاہوں گا کہ اشرقت الارض بنور ربها، یہ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھی، روشن ہو گئی، منور ہو گئی۔ روایت کہتی ہے کہ جس موقع کے اوپر یہی مفضل کہ جن سے امام نے بیان فرمایا تھا کہ یہاں پر نور رب جو پروردگار نے استعمال کیا ہے رب الارض، اس سے مراد امام الارض ہے۔ مفضل کہتے ہیں کہ فَإِذَا خَرَجَ يَكُونُ مَاذَا، زمین تو روشن ہو گئی لیکن مولا فائدہ کیا ہوا، دنیا کو کیا ملا؟ جب وہ آپ کا آخری اس دنیا میں آئے گا،
جب وہ آپ کا آخری بیٹا اس کائنات میں آئے گا، سارے اس دنیا والے جس کا انتظار کر رہے ہوں گے، اس کے دنیا میں آ جانے کے بعد کیا ہوگا؟ فَإِذَا خَرَجَ يَكُونُ مَاذَا، مولا فرماتے ہیں کہ اذن یستغنی الناس عن ضوء الشمس ونور القمر، ساری دنیا کے رہنے والے انسان دو چیزوں سے بے نیاز ہو جائیں گے، سورج کی روشنی سے اور چاند کی روشنی سے۔ اچھا، سورج اور چاند ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ آپ بتائیے کوئی اندھیرے سے محبت کرتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ اندھیرا تو گھبراہٹ اور بے چینی پیدا کرتا ہے۔ مولا اگر امام کے آ جانے کے بعد نہ سورج نہ چاند، تو پھر اس پوری کائنات میں تو اندھیرا چھا جائے گا۔ لیکن مولا نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ سورج مٹ جائے گا، یہ نہیں فرمایا کہ چاند ختم ہو جائے گا، بلکہ مولا کی لفظیں ہیں کہ یستغنی الناس، لوگ بے نیاز ہو جائیں گے۔ بے نیاز لفظ کب استعمال کیا جاتا ہے؟ بے نیاز لفظ تب استعمال کیا جاتا ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی بہتر الٹرنیٹ آ جائے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، مثال کے طور کے اوپر آپ کے پاس مثلا شکر نہیں تھی، اور اس شکر کے نہ ہونے کی بنا پہ آپ گڑ استعمال کر رہے تھے، اور گڑ کے ذریعے سے اپنی چائے کو میٹھا کر کے استعمال کر رہے تھے، لیکن اچانک آپ کو شکر مل گئی، اب آپ گڑ سے بے نیاز ہو گئے۔ جب بہتر الٹرنیٹ مل جائے تو انسان کو گزشتہ کی ضرورت سے انسان بے نیاز ہو جاتا ہے۔ تو مولا پھر کیا اس سے بہتر طریقہ کار ہوگا؟ مولا فرماتے ہیں کہ وَيَجْتَزِعُونَ بِنُورِ الْإِمَامِ، یہ ساری کائنات کے انسان امام کے نور کے ذریعے سے روشنی حاصل کریں گے۔ کیوں؟ امام کے آ جانے کے بعد سورج کی روشنی کیوں کم ہو جائے گی؟ امام کے آ جانے کے بعد یہ چاند کی روشنی کیوں کم ہو جائے گی؟ آپ سنیں گے۔ دیکھیں، امام نے یستغنی لفظ استعمال کیا ہے، یعنی لوگ بے نیاز ہو جائیں گے۔ اس کے معنی ہے کہ سورج اور چاند موجود تو رہے گا، لیکن اس کی ضرورت انسانوں کو ختم ہو جائے گی۔ سب سے زیادہ جو اسٹرانگ ہے، ہمارے وہ یوتھ جو ہماری آواز سن رہے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو اسٹرانگ ہے اس وقت وہ یہ سولر سسٹم ہے۔ یہ سورج بہت ہی اسٹرانگ روشنی رکھتا ہے، اس کا مقابلہ دنیا میں کوئی کر نہیں سکتا ہے۔ آپ رات کا وقت ہے، اس وقت پورے ہندوستان ہی نہیں، وہ تمام دنیا کا آدھا خطہ کہ جہاں کے اوپر سورج نہیں چمک رہا ہے، دنیا کے آدھے خطے کے اوپر سارے گھروں میں، ساری جگہوں کے اوپر، ساری روڈز پر، ساری گلیوں میں لائٹس روشن ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب کل صبح سورج چمکے گا تو اس کا مقابلہ یہ گھروں کی روشنی نہیں کر سکتی ہے، ممکن نہیں ہے اس کا مقابلہ کر پائے۔ ہم جس علاقے سے ہم سبھی کا تعلق ہے، اگر اپنے اپنے علاقے میں غور کریں، اور ظاہر ہے کہ شہر کلکتہ میں تو یہ کیفیت کم ہوتی ہوگی، لیکن اگر آپ تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں، مثلا اگر آپ آگے بڑھ کر مٹیا برج چلے جائیے، یا اور آگے آپ چلے جائیں، ہگلی چلے جائیں، ان ساری جگہوں کے اوپر تو یہ مشکل کبھی کبھی آتی ہے کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ لہٰذا کیا کرتے ہیں وہ سب نے اپنے اپنے گھروں میں انتظام کر رکھا ہے۔ کسی کے گھر میں انورٹر ہے، کسی کے گھر میں جنریٹر ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کو بھی اپنی اپنی ضرورتیں ہیں۔ انورٹر کو چارج ہونے کے لیے اتنی لائٹ چاہیے ہے، جنریٹر کو مثلا پیٹرول ڈیزل یا پھر گھاس لیٹ چاہیے ہے، مٹی کا تیل چاہیے ہے، اس کی ضرورتیں ہیں۔ ان ساری چیزوں کے مد نظر کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ انورٹر چارج نہ ہو پایا ہو، پھر اندھیرے میں بیٹھنا پڑ جائے، شاید ہو سکتا ہے کہ پیٹرول ڈیزل نہ مل پائے، پھر ہم کو اندھیرے میں بیٹھنا پڑ جائے، لہٰذا سب نے اپنے گھر میں ایک انتظام ضرور کر کے رکھا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور یہ وہ چیز ہے جو ہمارے شہر ممبئی میں بھی ہر گھر میں آپ کو مل جائے گی۔ وہ ہے ایک چھوٹی سی شمع، کینڈل، موم بتی، بڑی مختصر سی رقم میں مل جاتی ہے، لیکن بڑے وقت پہ کام آتی ہے۔ پورا گھر ماشاءاللہ سے 16-18 کمروں کا گھر ہے، پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، اور آپ نے اپنے گھر میں ایک شمع روشن کر لی۔ ظاہر ہے کہ ایک ہی شمع مل پائی تھی، ایک شمع روشن کر کے رکھی ہے۔ اب وہ شمع جل رہی ہے، وہ شمع جب تک جلتی رہے گی، نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو
پوری طرح سے اس سے روشنی ملتی رہے گی اور آپ اس کے ذریعے سے پورے گھر کے سارے کام کو انجام دیتے رہیں گے۔ کیسے انجام دیں گے؟ گھر میں آپ کو اگر کھانا بھی کھانا ہے تو کھانا منگوائیں گے کہ یہاں پہ شمع جل رہی، یہیں پہ آ کے کھانا کھا لیا جائے۔ اگر کوئی دروازے پر ملنے آ گیا تو کبھی یہیں آ جاؤ، ذرا کچھ تھوڑی بہت یہاں روشنی ہے، بقیہ جگہوں پر تو روشنی بھی نہیں ہے۔ آپ نے یہ دیکھا کہ مثلا میں کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کا عادی ہوں، کبھی یہیں چہل قدمی کر لی جائے، یہاں کچھ روشنی ہے، بقیہ جگہوں پر تو اندھیرا ہے۔ اچھا ظاہر ہے کہ اب جب لائٹ نہیں ہے، شمع جل رہی ہے، تو اب ہم کو اس اندھیرے میں ایک اور مشکل ہوتی ہے، وہ مشکل گرمی کی ہوتی، پنکھا تو چل نہیں رہا ہے۔ اب انسان کو پنکھا نہ چلنے کی بنا پہ پنکھا جھلنا پڑ رہا ہے۔ احتیاط یہ ہے کہ پنکھا اس طرف جھلا جائے کہ اس کی ہوا سے یہ شمع گل نہ ہو جائے، خاموش نہ ہو جائے۔ اتنی عزت اس شمع کو مل رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ پوری اتنی بڑی حویلی میں اکیلی شمع روشن ہے، لیکن اچانک جیسے ہی لائٹ آئی، اب پہلا ریئیکشن کیا ہوگا؟ پہلا ریئیکشن یہ ہوگا کہ اب ذرا اس شمع کو گل کر دیا جائے، خاموش کر دیا جائے۔ کیوں؟ ابھی تک تو اتنی عزت تھی کہ کھانا بھی کھانا ہو تو اسی کے پاس بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، چہل قدمی بھی کرنا ہو تو اسی شمع کے پاس چہل قدمی کریں گے، کسی دوست سے گپ شپ کرنی ہو تو اسی شمع کے پاس بیٹھ کے گپ شپ کریں گے، پنکھا بھی جھلیں گے تو اس طرف ہوا کی جائے تاکہ کہیں یہ شمع گل نہ ہو جائے۔ جب اتنی عزت تھی تو یہ اچانک کیا ہو گیا کہ اب اس شمع کو خاموش کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کی بس ایک وجہ ہے، ابھی تک یہ اکیلی جل رہی تھی، اب اس سے زیادہ روشنی پھیل چکی ہے، اس سے زیادہ نور آ گیا ہے، لہٰذا اب اس شمع کی روشنی کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے۔ بس یہی کیفیت ہے، اتنے دنوں سے سورج فلک پہ چمک رہا ہے، اتنے دنوں سے چاند روشنی دے رہا تھا، لیکن جیسے ہی نور امامت نے طلوع کیا، نہ اب سورج کی ضرورت رہ گئی، نہ چاند کی ضرورت رہ گئی، بلکہ نور امامت نے ساری کائنات کو منور کر دیا ہے۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ نور اہل بیت اطہار جو ہمارے آخری امام کے دنیا میں ظاہر ہونے کے بعد سامنے آئے گا، وہ نور اہل بیت ہے جو کائنات کو منور کر دے گا۔ بات میری آخری پڑاؤ میں ہے، میں بس ایک جملہ عرض کر کے بات کو مکمل کر دینا چاہتا ہوں۔ یہی نور جو آخری امام کو اللہ نے اہل بیت اطہار کا عطا فرمایا ہے، یہ وہی نور ہے جو اس مدینہ طیبہ میں موجود ایک شہزادی کے خود وجود سے اس طرح سے ساطع ہوتا تھا کہ پورے مدینے والوں کو پتہ چل جاتا تھا۔ صبح میں جس موقع کے اوپر صدیقہ طاہرہ اپنے سر اقدس کو اپنے سر کو سجدے میں قرار دیتی تھیں، اس موقع کے اوپر صدیقہ طاہرہ کے نور کی بنا پر پورا مدینہ متوجہ ہو جاتا تھا کہ اب وقت نماز کا آ چکا ہے۔ یہ جو جناب سیدہ کا نور تھا وہ مدینے کے حتی دخل فی بیوتات مکہ، مکے کے بھی گھروں میں یہ نور داخل ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر! نور سیدہ ساری کائنات کے سارے حتی داخل ہو جاتا تھا فی بیوتات مکہ، مکے کے سارے گھروں میں۔ آپ نے توجہ فرمائی، جناب سیدہ کا نور ہے جو سارے گھروں میں پہنچ رہا ہے۔ ہم سب اس مجلس اعزا میں شرکت کر رہے ہیں، اور جب سنڈے کا دن آتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں؟ بھائی سنڈے کا دن آ گیا ہے، ہر روز تو ارلی مارننگ اٹھنا ہے، بریک فاسٹ لینا ہے، آفس کے لیے نکل پڑنا ہے، اسکول کے لیے بچوں کو نکل جانا ہے، کالج کے لیے جوانوں کو نکل جانا ہے، دکان کے لیے دکان پہ کام کرنے والوں کا سب کو نکل جانا ہوتا تھا۔ لیکن سنڈے وہ تو سنڈے ہے، اب اس دن تو آرام کرنا ہے۔ اب تو اس دن تو صبح کوئی سوال نہیں کہ نماز صبح کے بعد انسان جاگتا رہ جائے، تو پھر سونا ہے، نماز صبح پڑھی پھر سو گیا انسان۔ لیکن ہم اور آپ دیر سے اٹھنا چاہتے ہیں، سورج تو اپنے وقت پہ نکلے گا۔ اس سورج کی روشنی آنکھوں کو نقصان نہ کرے اور آنکھوں کو اس طرح سے نہ تکلیف دے کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں۔ ہم سنڈے کے دن صبح میں کیا کرتے ہیں؟
ہم جس کمرے میں سو رہے ہوں اس کمرے میں کھڑکی کے دروازے بند کر دیے گئے، پردہ ڈال دیا گیا، دروازے کو بھی بھیڑ لیا گیا، اس کے اوپر بھی پردہ پڑ چکا ہے، اوپر روشن دان ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب سورج نکلے تو اس کی روشنی ہماری آنکھوں کو جگا نہ دے، ہم اٹھ نہ جائیں، اس لیے سورج کی روشنی کو روک دیا جاتا ہے۔ اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، سب سے زیادہ اسٹرانگ سمجھی جانے والی روشنی سورج کی ہے، لیکن ہمارے گھروں کی کھڑکیاں، ہمارے گھروں کے پردے، ہمارے گھروں کے دروازے، ہمارے گھروں کا روشن دان اس روشنی کو روک دیتا ہے۔ لیکن جب نور سیدہ مدینے اور مکے میں جلوہ نما ہوتا تھا تو ہر گھر میں داخل ہوتا تھا، دیواروں کو کراس کر کے اندر چلا جاتا تھا، چھتوں کے اندر سے گھر میں داخل ہو جاتا تھا۔ مجھے جملہ کہنے دیجئے، فلک کے سورج کی روشنی کو تو روکا جا سکتا ہے لیکن نور اہل بیت کو نہیں روکا جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اہل بیت اطہار کا نور ساری کائنات کو منور کر رہا ہے، اور یہی نور اہل بیت ہے کہ جس نے ساری کائنات کو امام حسین کا عزادار بنا دیا ہے۔ ساری دنیا امام حسین کے لیے فرش عزا بچھا کر یہ اعلان کر رہی ہے کہ مولا ہم سب آپ کے نور سے استفادہ کر رہے ہیں۔ آپ اس بات سے واقف ہیں کہ یہ وہ تاریخیں کہ جن تاریخوں میں اہل بیت اطہار کا قافلہ سرزمین شام میں موجود ہے، ہاں، لیکن یہ قافلہ شام میں اس انداز میں موجود ہے کہ مصیبتوں پہ مصیبتیں، مشکلات پہ مشکلات ہیں، اور ادھر ساری کائنات سے مؤمنین ہیں کہ جو ان تاریخوں میں سرزمین کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آج اس سال تو اب انسانوں کے لیے دنیا کے مختلف علاقوں سے کربلا پہنچنا ممکن نہیں ہے، لیکن ہر سال ساری دنیا سے لوگ جمع ہوتے تھے تاکہ کربلا امام حسین کی بارگاہ تک خود کو پہنچا سکیں۔ ایک وہ دن تھا جب اسی میدان کربلا میں زہرا کے لال کی آواز پہ لبیک کہنے والا کوئی نہ تھا۔ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ کون تھا کہ جو امام حسین کی آواز پہ لبیک کہے؟ اکیلا حسین لاکھوں کے مجمع میں ہے لیکن کوئی حسین کی آواز پہ لبیک کہنے والا نہیں تھا۔ لیکن آج یہ عالم ہے، کروڑوں آوازیں ایک ساتھ بلند ہوتی ہیں، لبیک یا حسین۔ ساری دنیا سے لبیک یا حسین کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ اے حسین ہم حاضر ہیں، آقا ہم آپ کی خدمت میں موجود ہیں، آقا آپ کی خدمت کے لیے ہم پہنچ گئے ہیں۔ ساری دنیا امام حسین کی خدمت کرنے کے لیے بے تاب ہے، ساری دنیا کوششیں کر رہی ہے۔ نہ جانے کتنی مجلسیں امام حسین کے لیے منعقد ہوتی ہیں، نہ جانے کتنے فرش عزا بچتے ہیں، نہ جانے کتنا تبرک تقسیم ہوتا ہے، نہ جانے کتنی آنکھوں سے اشک جاری ہوتے ہیں، نہ جانے کتنے ہاتھ سینوں کے اوپر پڑتے ہیں، نہ جانے کتنی زبانوں سے یا حسین کی آواز بلند ہوتی ہے۔ ساری کائنات حسین حسین کر رہی ہے، ساری کائنات حسین حسین کی آوازیں بلند کر رہی ہے۔ لیکن آئیے آپ کو میدان کربلا میں لے کر چلیں۔ سب سے زیادہ حسین کے لیے سخت وقت کون سا تھا؟ مقتل کی لفظیں ہیں جس موقع کے اوپر غازی نے میدان کربلا سے آواز بلند کی تھی، آقا اپنے غلام کی مدد کیجیے۔ امام حسین کے لیے بڑا سخت تھا میدان کربلا کی طرف بڑھنا۔ آئیے میں تھوڑا سا آپ کو اور پیچھے لے کر چلوں۔ یہی غازی جس موقع کے اوپر میدان کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس موقع کے اوپر امام حسین نے فرمایا تھا، عباس نہ تو تمہیں خنجر ساتھ میں لے کے جانا ہے، نہ تلوار کو ساتھ میں لے کے جانا ہے، نیزہ بھی تمہیں ساتھ میں نہیں لے جانا ہے۔ آقا پھر میں میدان میں کیوں جا رہا ہوں؟ فرمایا کہ جا کے تمہیں ان بچوں کے لیے
لیے پانی کا انتظام کرنا ہے۔ علمدار ہے، علمدار تو اپنے ساتھ علم لے کے میدان کربلا میں جاتا ہے۔ امام حسین نے اس علم کے پرچم کو نیچے کیا، اس کے اوپر جملہ لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب۔ امام حسین نے اپنے دست مبارک سے نصر من اللہ کے جملے کو کاٹ کر جملہ لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین کو احساس ہے اب میرا غازی جا رہا ہے، اب میرا عباس جا رہا ہے، اب سب پورا لشکر ختم ہو جائے گا۔ ہاں جناب عباس میدان کربلا میں آئے، مجھے پورا مقتل نہیں پڑھنا ہے، لیکن اب جب غازی نے میدان کربلا سے واپس پلٹنا شروع کیا، نہر فرات سے مشکیزہ بھر کے غازی واپس پلٹ رہے ہیں، لیکن عجیب عالم ہے، ساری بھاگی ہوئی فوجوں نے چھپ چھپ کے حملے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ غازی کا داہنا ہاتھ قلم ہوا، علم اور مشکیزہ بائیں ہاتھ میں آ چکا ہے، غازی کے بائیں ہاتھ پہ بھی حملہ کیا گیا۔ غازی نے علم کو زمین پہ قرار دیا، مشکیزے کو اپنے منہ میں قرار دیتے ہوئے غازی نے آگے بڑھنا شروع کیا۔ لیکن سنو گے عزاداروں، غازی آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اچانک فضاؤں میں سنسناتا ہوا تیر چلا، اور اس مشکیزے میں تیر نے پیوست ہو کے سارے پانی کو بہا دیا۔ غازی کی ساری امیدیں ٹوٹ چکی ہیں۔ غازی نے دوبارہ اپنے گھوڑے کو میدان کربلا کی طرف گھما دیا، نہر فرات کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ لیکن سنو عزاداروں، آنکھ میں تیر پیوست ہو چکا تھا۔ کوئی انسان جس موقع کے اوپر آنکھ میں کچھ پڑ جاتا ہے، اس کو کیسے نکالتا ہے؟ ہمیشہ اس کو نکالنے کے لیے انسان اپنے ہاتھوں کو استعمال کرتا ہے۔ وہ غازی کیا کرے جس کے دونوں ہاتھ قلم ہو چکے ہیں؟ خود غازی کا بیان ہے، میں اپنے دونوں زانوؤں کو گھوڑے کے اوپر جمع کیا، اپنے سر کو جھکایا تاکہ تیر کو دونوں زانوؤں کے بیچ میں دبا کے آنکھ سے نکال سکوں۔ لیکن غازی کا جملہ ہے، کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اپنے سر کو جھکایا کہ تیر کو نکالوں، اچانک ایک شقی نے ایسا گرز مارا۔ غازی اس ذوالجناح کی پشت سے زمین کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ عزاداروں سنو گے، انسان جب بلندی سے نیچے کی طرف آتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے خود کو روکتا ہے۔ غازی کے دونوں ہاتھ قلم ہو چکے تھے۔ سر کے ذریعے سے اب جو غازی کا جسم زمین کربلا پہ پہنچا، جلدی سے رخ کیا امام حسین کی طرف۔ آقا اپنے اس غلام کی خبر لیجئے، آپ کا عباس دنیا سے جا رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار تیری بارگاہ میں التماس ہے کہ ہم سب کے آقا اور مولا سرکار ولی عصر کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ پروردگار وہ تمام افراد کہ جنہوں نے اس مجلس عزا کو منعقد کیا، ان تمام افراد کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار وہ مؤمنین اور مؤمنات جو بیمار ہیں، ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ بالخصوص اس کرونا وائرس کے شر سے تمام انسانوں کو نجات عطا فرما۔ پروردگار وہ تمام افراد کہ جن لوگوں نے امام حسین کی عزاداری کی، امام حسین کے لیے فرش عزا بچھایا، گریہ کیا، آنسو بہائے، ماتم کیا، ذکر کیا، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہم سب کو عاقبت بخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ سبھی حضرات سے التماس ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جن مرحومین کے نام میں پڑھ رہا ہوں ان کو یہ سورہ فاتحہ اور اس مجلس کا ثواب ایصال فرما دیں۔ مرحوم سید موسیٰ رضا ابن علی حسن اور مرحومہ علین بیگم بنت ضمیر حسین اور ان دونوں کے خاندان کے تمام مرحومین کو بھی ایصال فرما دیں۔ ماتم حسین